कभी सोचा इस दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? गलत और सही के दरमियान फर्क बहुत जरूरी है। जो बोगे वो ही काटोगे, हक दोगे तो ही हक मिलेगा। लेकिन इससे पहले समझो, परखो और जानो कि राइट क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साजिद इसाक राइट क्या है के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हक की, ऐसे राइट की कि जो शायद आपने ना सुना हो पहले, या जिसके बारे में आपको इतनी अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि इस प्रोग्राम में हम कोशिश यही करते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले सारे शहरी जो हैं उनको अपने हकूक़ का भी इल्म हो और उसके साथ साथ उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का भी एहसास हो। क्योंकि जब हकूक़ और ज़िम्मेदारियां बराबर होंगी तब भी हम जाके मुआशरे में कि अच्छी अमन की तस्वीर पेश कर सकते हैं, मुआशरे को एक अच्छा सिविलाइज सोसाइटी बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वासिफ़ा मुतसम। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई। और डॉक्टर वासिफ़ा जो है ये असिस्टेंट डायरेक्टर है पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी की, और इनकी जो ज़िम्मेदारी है वो रीजनल बैंक डोनर सेंटर की ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और बहुत मैं समझता हूँ एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जिसके को पूरा करने के लिए ये ना सिर्फ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में भी अपनी खिदमात दे रही हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा नाजरीन वो है राइट टू सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि किस तरह से एक शख्स जो कि ऐसी स्टेज में है कि उसको खून की ज़रूरत है, उसको ब्लड की ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, और उसका ये हक है कि उसको सेफ महफूज जो खून है वो मिल सके ताकि वो अपनी ज़िंदगी बचा सके। तो डॉक्टर साहब, आज हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को सबसे पहले तो बताइए कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी क्या है और ये किस तरह से काम कर रही है। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी पाकिस्तान में इस वक्त 92 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है, और जिसमें इसका एक कंपोनेंट ब्लड बैंकिंग है, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स और भी हैं, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट फर्स्ट एड, यूथ एंड वॉलंटियर, रिस्टोरिंग फैमिली लिंक्स, RFL, क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में आपने देखा होगा कि हिलाल अहमर सबसे पहले बढ़ के काम कर रही है। अच्छा, ये RFL आपने एक टर्म यूज़ की, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। जी, RFL इज़ द एब्रीविएशन है रिस्टोरिंग फैमिली लिंक्स। ऐसे हादसात जिनमें बच्चे, बूढ़े, माँ बाप बिछड़ जाते हैं अपने चाहने वालों से, तो उसमें हम उन इंडिविजुअल्स की मदद करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली के साथ उनको मिलाने में मदद करते हैं। तो क्या आपके पास कुछ सेफ हाउसेज हैं या आपने कोई ऐसे शेल्टर होम्स रखे हुए हैं कि जिसमें जो बिछड़ जाते हैं उनको आप रख सकें और उनको बाद में लिंक करवा सकें? असल में जो हॉस्पिटल्स में कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी अगर दाखिल हुई है और उसका कोई लवाहिकीन का ताल्लुक उनसे नहीं मुमकिन हो रहा हादसे के बाद, तो हम उसमें मदद करते हैं उस हस्पताल की, पुलिस वालों की, कि हम उनको उनकी फैमिली के साथ लिंक कर सकें। और हमारी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इसमें स्टोरीज़ भी रही हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डिज़ास्टर में जब ख़ानदान का सब कुछ लुट जाता है और जब उनके अजीज़ रिश्तेदार, उनके प्यार करने वाले अगर उसे बिछड़ जाए तो हम नहीं जान सकते, मगर जिस पे ये गुजरती है मैं समझता हूँ कि वो ख़ानदान या वो फ़र्द जो है नहायत कर्ब से गुजरता है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा आप फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। थोड़ा सा बताइएगा कि ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी का? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इसके जो फाउंडर ऑफ PRCS हैं, रेड क्रिसेंट रेड क्रॉस मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और ये 192 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है। आपने सुना होगा अमेरिकन रेड क्रॉस, ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस, टर्किश रेड क्रिसेंट सोसाइटी। 190 आपने कहा? 192 कंट्रीज में। अच्छा, 92 में नहीं, कंट्रीज में, डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं। Yes. डिस्ट्रिक्ट 92 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में PRCS है, और दुनिया भर में 192 ममालिक में
یہ موجود ہے اور ہر کوئی اپنی کنٹری کے نام سے چلتا اس ہے. کو چلا رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کچھ ملکوں میں نان مسلم کنٹریز میں وہ لوگ کراس یوز کرتے ہیں جبکہ ہم مسلم ممالک کریسنٹ یوز کر رہے ہیں, جیسے ٹرکش ریڈ کریسنٹ سوسائٹی, سملرلی جرمن ریڈ کراس سوسائٹی. فرق کراس اور کریسنٹ کا ہے مگر ہماری موومنٹ ایک ہی ہے. مگر وہ جو مشن ہے, مشن سب کا جو ایک جیسا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ سیف بلڈ پرووائڈ کیا جائے اور جانیں بچائی جائیں اور ہیومینٹی پہ کام کیا جائے. اچھا, اب بہت سارے ہمارے جو ویورز ہوں گے یا بہت سارے پاکستانی قوم جو ہے, کیونکہ تقریباً 20 کروڑ کی آبادی ہم کہتے ہیں کہ ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں بہت سارے ہیلدی بھی ہیں, بہت ہیلدی لوگ ہیں بالکل, اور کچھ مختلف بیماری کی وجہ سے کمزور بھی ہوں گے, مگر ہمیں شاید اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ بلڈ کو ڈونیٹ کیوں کریں. بھائی ہم, وہ تو ہمارا خون ہے, ہم کیوں ڈونیٹ کریں؟ تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا موٹیویشنل طریقے سے آپ سمجھا سکیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے یہ جو کچھ میرے حال میں کنونشنل مائنڈ سیٹس ہیں کہ پتہ نہیں کمزوری ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر جو بلڈ ہے وہ کمی ہو جائے گی اس کی, تو بتائیں کہ بلڈ ڈونیشن سب سے پہلے ہے کیا اور پھر کون بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ہر ہیلدی انڈیویجول ہم اس کو کہہ رہے ہیں جس کو کوئی انڈر لائن کلینکل النس نہ ہو. ہر لڑکا یا لڑکی جو 17 سال سے اوپر ہے, ہم ایج لمٹ 65 ایئرس کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں 65 ایئرس سے بھی زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی تک بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو 17 سے لے کر 65 ایئرس تک ایک ایسا بریکٹ ہے کہ اس میں جو فال کرتے ہیں وہ ہیلدی ہوں, کلینکلی ہیلدی ہوں, وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, جیسے ان کا وزن 50 کلو سے اوپر ہو. اوکے. ہیموگلوبن کرائٹیریا ہوتا ہے, وہ کتنا ہونا چاہیے؟ ہیموگلوبن لڑکیوں کا ہم کہتے ہیں 12.5 گرامز پر ڈیسی لیٹر, اور میلز کے لیے ہم کہتے ہیں 13.5 گرام سے زیادہ ہو. کم جو ہوں گے وہ کلینکلی, ان کم کو یہ ہے کہ ان کو خود ابھی اپنا بلڈ امپروو کرنے کا, ہیموگلوبن امپروو کرنے کی ضرورت ہے, تو بلڈ دینے کے لیے اتنی ہے کہ اس سے زیادہ آپ کا ہیموگلوبن لیول ہو تو آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا کہ یہ 17 سے 65 اور 50 kg سے ابو, یہ میل فیمیل دونوں کے لیے؟ جی, دونوں کے لیے اسٹینڈرڈ ہے. اور گرلز کے لیے یا ویمن کے لیے 12.5 اور ان کے لیے 13.5. ایسا ہی ہے. اچھا, ہر میل سال میں 4 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے, ہر 3 مہینے بعد, اور فیمیلز کے لیے کہتے ہیں آفٹر ایوری 4 months دے کین ڈونیٹ بلڈ. تو وہ 3 times a year. اچھا, تو کتنی کمزوری ہو جاتی ہے بلڈ دینے سے, ایک یونٹ دینے سے؟ یہی میتھس اور مسکنسیپشنز ہمارے ملک میں ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں خود سے بلڈ دینے کا رجحان نہیں ہے. جب کسی کو ضرورت پڑے تو اس رشتہ داروں کو پھر اس بلڈ کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے جب ہسپتال میں بلڈ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ اس بلڈ کا بندوبست کریں. جبکہ ترقی یافتہ ملکوں میں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر آدمی 3 مہینے 4 مہینے بعد یا 3 مہینے کے بعد بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, تو وہ ریگولر بیسس پہ وہاں پہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے کوئی کمزوری, کوئی موٹاپا, یا یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چکر آئیں گے, میرا جسم پھول جائے گا, یہ سارے مسکنسیپشنز ہیں جو ہماری جنریشنز میں ہیں اور یہ نقصان دہ ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ مسکنسیپشنز ہیں جو نقصان دہ ہیں, مگر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ کلینکلی وہ ہیلدی ہونے چاہیے. اب اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجئے, کلینکلی کون سی ہیلتھ آپ کہتے ہیں؟ ہاں, کلینکلی ہیلدی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو بلڈ دینا چاہتا ہے لیکن 2 مہینے پہلے اس کو خود ملیریا رہا, تو حالانکہ ملیریا کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے کہ آپ بلڈ نہیں دے سکتے, لیکن یہ کہ جس کو ملیریا رہا اس کو ایٹ لیسٹ اب 1 ایئر کا تھوڑا سا ریسٹ دینا چاہیے باڈی کو اپنی, تو اس کے بعد وہ بلڈ دے سکتا ہے. سملرلی اگر کسی کو ٹائیفائڈ فیور رہا ہے تو وہ بھی پھر 1 سال بعد دوبارہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے. نہیں, کچھ ہوتی ہیں نا جو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. جی بالکل. تو ملیریا کیا یہ بھی وائرل ہے؟ نہیں, ملیریا ایسی بیماری ہے کہ اگر آپ کو ملیریا چل رہا ہے اور آپ کسی دوسرے کو بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو اس کو بھی ملیریا ہو جائے گا. جی, یہ مطلب ٹرانسفیوژن ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کہلاتی ہے ملیریا. لیکن اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی ہے, نون کیس ہے وہ, تو وہ پھر تاحیات بلڈ نہ ڈونیٹ کرے.
اس طرح یہ وائرس اس کے جسم سے جس کو آپ دیں گے اس کو بھی لگ جائے گا. اسی طرح ہیپاٹائٹس سی یا HIV ایڈس کی بیماری، یہ سب خون کے ذریعے منتقل ہونے والی بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر جو ڈونر ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کو بیماری ہے کوئی کہ نہیں، جی اور وہ ویلنگ ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے، بالکل. تو اس کا کیسے ٹیسٹ کرائے گا؟ وہ پہلے وہ اپنا ٹیسٹ کرائے پھر آئے آپ کے پاس، کیسے آئے؟ ہاں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب بلڈ کلیکٹ کرتے ہیں تو اس بلڈ کو آگے دینے سے پہلے یہ پورے پروسیس سے گزرتا ہے. بلڈ کلیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ڈونر کی اسکریننگ، کہ ڈونر کا خود ٹھیک ہے، ہیلدی ہے. جب آپ نے بلڈ کلیکٹ کر لیا تو اس بلڈ کی پھر اسکریننگ پروسیس سے وہ گزرتا ہے، جس میں پاکستان میں 5 ڈیزیزز کے اگینسٹ اس بلڈ کو اسکرین کیا جاتا ہے. جی وہ کون سے ہیں؟ ملیریا، ٹھیک ہے، سفلس، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی اور HIV ایڈس. یہ 5 بیماریاں ہیں ٹھیک ہے، جن کو اسکرین کیا جاتا ہے. اس بلڈ کا بلڈ گروپنگ ہوتی ہے اور پھر وہ دینے کے قابل ہو جاتا ہے. نہیں مگر آپ جب لیں گے یونٹ، جو آپ کہتے ہیں یونٹ ہوتا ہے، آپ پہلے سیمپل چیک کرتے ہیں کہ پورا یونٹ لے کے اس کے بعد ٹیسٹ؟ یہ ہر جگہ انٹرنیشنلی اسکریننگ ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے. دیکھیے اسکریننگ کا پروسیس کوئی 3 سے 4 گھنٹے کا ہے، تو اتنی دیر اگر ایک والنٹری ڈونر ہمارے پاس خود سے بلڈ ڈونیٹ کرنے آیا ہے تو وہ تو نہیں انتظار کرے گا. مگر وہ ویسٹ ہی ہوا نا اس کا بلڈ، تو پھر اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر تو دیکھیں اسی طرح اگر وہ بلڈ ڈونیٹ نہیں کرے گا تو اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا. ہم بہت سارے پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی اس طرح کام کر رہا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ینگسٹرز جن کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے انڈر لائنگ یہ ڈیزیز چل رہی ہے، ہم ان کو ہیلدی پاپولیشنز میں سے اسکرین آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ فردر اس کی ویکسینیشن کروائیں. اچھا جی تو جس نے تو کروایا ہوگا پہلے، وہ تو خود بھی نہیں آئیں گا دینے کے لیے، کیونکہ یہ جو آپ نے بتایا وہ بھی ہاں نہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے. اب جن کو نہیں پتا وہ آئیں گے، مگر آپ نے اپنے پورے جو کوانٹٹی ہے وہ لیں گے، جی اور اس کے بعد جی تو کہیں پر یہ غلطی کے چانسز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہیومن ایررز تو ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. نہیں، یہ بلڈ ہماری پاس، اگر میں اپنے بلڈ بینک کی بات کروں تو کیمیلومینسنس ایسے پہ ہم اسکریننگ کر رہے ہیں جو کہ بہت اچھی ایک اسکریننگ ٹیکنالوجی ہے. اس کے بھی ڈفرینٹ آپ سمجھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈز ہیں. پاکستان میں ایک ہوتا ہے کٹ میتھڈ. انفارچونیٹلی جگہ جگہ بلڈ ڈونر سوسائٹیز کام کر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بلڈ بینکس کھلے ہوئے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات؟ بری بات ہے. یہ بری بات ہے. جی بالکل، کیونکہ کٹ میتھڈ، وہ کٹ بہت سستی آتی ہے، اس میں ایرر کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو بیماری پک نہیں ہوتی. اور اسی طرح یہ بیماریاں جس طرح ہم کہتے ہیں ہیپاٹائٹس بی سی بہت پھیل رہا ہے پاکستان میں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان اسکرینڈ بلڈ لوگوں کو لگ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں زیادہ الٹریسی ہے. بالکل. اب کسی کو کیا پتا کہ ریڈ کرسنٹ کیا چیز ہے؟ جو دیہات میں رہتے ہیں وہ اگر آتے ہیں بلڈ دینے کے لیے، اب ان کو نہیں پتا کہاں پہ دینا ہے. ٹھیک ہے، کئی شہروں میں بھی نہیں پتا لوگوں کے کہاں دینا ہے. اب اگر آپ نے کہا کہ بہت سارے چھوٹے بلڈ بینکس کھلے ہوئے ہیں، تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فریضہ ہے، اچھی بات ہے کہ ہم بلڈ دے رہے ہیں، کسی کی جان بچے گی. اب اس کو کرائٹیریا کو ویٹ کرنے کے لیے کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ والا ٹھیک ہے بلڈ بینک، دوسرا نہیں ٹھیک؟ گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ بہت کام کر رہا ہے. اسلام آباد بلڈ ٹرانسفیوژن جی کر رہا ہے. اور ابھی تو بہت سارے اچھے لاز اینڈ ریگولیشنز بھی منظور ہو گئے ہیں جس میں یہی ہے کہ اسکریننگ کرائٹیریا ہو، ایک بلڈ بینک کی لائسنسنگ ہو اینول بیسس پہ، اور اس میں پتہ ہو کہ اسکریننگ ٹیکنالوجی کیا ہے، جس میں اسٹینڈرڈائز پیرامیٹرز ہیں. ان پہ اگر وہ اس طرح اسکریننگ ہو رہی ہے تو وہ بلڈ بینک لائسنسڈ ہوگا. اور چھوٹے چھوٹے بلڈ بینکس کو شٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں خدا کرے اس میں کامیاب ہو. مگر جو حالات نظر آتے ہیں ہمیں حکومتوں کے، میں کسی پرٹیکولر حکومت کی بات نہیں کرتا، کہ ہر طرح کی ایکسپائری ڈیٹ کے بعد بھی میڈیسنز بک رہی ہوتی ہیں، سب سٹینڈرڈ سرنجز بک رہی ہوتی ہیں. بہت سارے ہم نے دیکھا کہ جو ویسٹ ہوتی ہیں سرنجز اس کو لے آتے ہیں، ریسائیکل کرتے ہیں بس. تو اب آپ یہ صرف یہ بتائیے، کیونکہ اب تو عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. کھانے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے آپ. تو آئی ہوپ کہ اگر پاکستان گورنمنٹ یہ کر رہی ہے تو وہ اس کو یہ جان کے کرے کل
جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شاید بلڈ کی ضرورت پڑ سکے. بالکل بالکل. تو اچھا اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں کیونکہ بہت سارے کویسچنز ہیں اور جو کہ آج میں سمجھتا ہوں انٹرسٹڈ ہوں گے لوگ جاننے کے لیے کہ ہماری باڈی میں کتنا بلڈ ہے, کتنی دیر میں ہم ریکور کر سکتے ہیں سارا. اس سارے کویسچنز کو جاننے کے لیے ہم آپ سے بات کریں گے, مگر ابھی ٹائم ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین, آج کا جو ٹاپک ہے کہ ایک انسان کو اور اس کا یہ حق ہے کہ اس کو سیف بلڈ کی رسائی ہو, اس کو مل سکے, میسر آ سکے. تو اس کے لیے کون کون سے چینلز ہیں جہاں سے وہ بلڈ جو ہے سیف بلڈ جسے ہم کہیں گے محفوظ خون حاصل کر سکے. فردر جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین, ہم ڈاکٹر واسفا سے بات کر رہے ہیں کہ ہر فرد کا جو ایک ہیومن بینگ ہے اس کا حق ہے کہ اس کو صاف اور شفاف جو ہے بلڈ تک رسائی حاصل ہو سکے. اور اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان ریڈ کرسچن بہت زیادہ کام کر رہا ہے, ایسے افراد کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے جو کہ شاید پریشانی فیل کرتے ہیں کہ ہم بلڈ دیں گے تو ہمیں کمزوری پیدا ہو جائے گی. جبکہ انہوں نے کہا کہ ایک ہیلدی جو شخص ہے, مرد جو ہے, وہ سال میں 4 دفعہ بلڈ دے سکتا ہے, یعنی کہ ہر 3 ماہ کے بعد وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے. اور اس طرح خواتین جو ہیں وہ ہر 4 ماہ کے بعد بلڈ ڈونیٹ کر سکتی ہیں, یعنی کہ سال میں 3 دفعہ وہ اپنا خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور بہت سی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک باڈی میں این ایوریج کتنا بلڈ ہوتا ہے, اور آپ نے جیسے فرمایا کہ 3 ماہ کے یا 4 ماہ کے بعد وہ ہم دوبارہ سے ڈونیٹ تو آپ پہلے صرف بتائیں ہمارے ناظرین کتنا بلڈ ہم اس ویسل میں کنٹین کرتے ہیں. ایک ایوریج ہیومن باڈی میں 6 to 7 لیٹرز آف بلڈ ہوتا ہے. 6 to 7 لیٹرز, اوکے. اور اس میں سے 1 پنٹ بلڈ کی اگر آپ دے دیں گے جو کہ 1 لیٹر سے بھی کم ہے, 500 ml سے بھی کم ہے, تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. جسے اب یونٹ کہتے ہیں, جس کو ہم یونٹ کہتے ہیں, 5 ml سے کم ہے, یعنی 500 ml 430 سے. ہاں, کیونکہ جو آپ کا بلڈ بیگ ہوتا ہے اس کے اندر اینٹی کوگولنٹس ایڈ ہوتے ہیں جو کہ بلڈ تاکہ فریز نہ ہو جائے جب آپ اس کو نکلے. ٹھیک ہے, ایک نیچرل کلاٹنگ پروسیس ہے, بلڈ نکلا تو کلاٹ بن گیا, تاکہ وہ کلاٹ نہ ہو جائے. بلڈ کے اندر آلریڈی اس بلڈ بیگ کے اندر اینٹی کوگولنٹ ایڈ ہوتا ہے, اس کا بھی والیوم ہوتا ہے, تو یہ بہت کم کوانٹٹی ہے. اور 3 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ ریپلینش کر لیتا ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ 6 to 7 لیٹرز ہے. جی بالکل. اور ہم 0.5 ml سے بھی کم ہے نا دے سکتے ہیں, یعنی کہ 500 ml سے بھی کم ہے جو ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ باڈی کا تقریباً اگر دیکھا جائے تو کتنے پرسنٹ ہے, یہ 4-5% ہے بلڈ کہ زیادہ؟ اس سے بھی کم آپ کہہ لیجئے, کیونکہ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بلڈ بیگ کے اندر اینٹی کوگولنٹ بھی ایڈ ہوتا ہے, تو اتنا زیادہ بلڈ نہیں لے رہا ہے پورا 500 ml. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ جو لوگ ہائپر ٹینشن کے مریض ہوتے ہیں یا جو جنہیں کولیسٹرول زیادہ ہے یا کوئی اور, تو وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ایکسرسائز کریں ہمارا کام, تو کیا بلڈ ڈونیشن سے ان کو ہیلپ مل سکتی ہے کوئی؟ بالکل. ہائی بلڈ پریشر میں انڈیکیشن ہے کہ آپ بلڈ ٹرانسفیوز کریں تو آپ کا BP کنٹرول رہے گا. اسی طرح بلڈ ڈونیٹ کرنے والوں کا کولیسٹرول لیول کنٹرول رہتا ہے, جس کی وجہ سے دل کی وہ تمام بیماریاں جیسے ہارٹ اٹیک, رسک آف کارڈک انجائنا, یہ سب رسک کم ہو جاتے ہیں. اور یہ جو بلڈ ہے یہ 3 مہینے کے اندر جو آپ نے ڈونیٹ کیا ہے وہ دوبارہ بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بیماریاں لگتی ہے انسان کو, مختلف ایٹنگ ہیبٹ سے بھی ہو سکتی ہیں, آپ کا لیزی ہو, لائف سٹائل ایسے ہے,
تو اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا میں سمجھ نیکی کا کام ہے کہ آپ کسی کی زندگی بچانے کے لیے بلڈ دے رہے ہیں. بالکل، ہم تو لوگوں تک یہی میسج اور پہنچاتے دوسرا ہیں. یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے بلڈ دے رہے ہیں. اپنے لیے فائدہ ہے. اپنے لیے فائدہ یہ قرآن میں ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی. بالکل ایسا ہی تو ہے. ہم تو اس میسج کو پروموٹ کرتے ہیں کہ صدقہ جاریہ ہے، جس سے نہ صرف آپ کو خود بلکہ آپ کی وجہ سے شاید 3 مزید جانیں بچ جائیں. بالکل ایسے ہی. اچھا، آپ نے جب کہا کہ یہ کلینکلی جو ہے 5 بڑی ڈیزیزز آپ نے کہیں، اچھا آج کل جو کچھ ہے ایسا ٹرینڈ چل رہا ہے انٹرنیشنلی بھی، پاکستان میں بھی، کہ بہت سارے لوگ ڈرگز کے اندر ہیں، بہت سارے الکوہول میں ہوں گے، بہت سارے اسموکنگ میں ہیں. تو کیا وہ لوگ اپنا بلڈ ڈونیٹ کر سکیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ ڈرگ ایڈکٹس جو ہوتے ہیں، یہی بات ہے نا کہ خون میں ان کے وہ ڈرگس کا کنسنٹریشن شامل ہو جاتی ہے. تو بلڈ کی نیڈ ہی آلریڈی ڈیزیزڈ لوگوں کو ہے، جن میں آلریڈی بلڈ لاس ہو گئے. تو ہم ان کو پیور، صاف، شفاف خون پہنچانا چاہیں گے. تو پھر ڈرگ ایڈکشن، الکوہولزم وغیرہ، یہ لوگ کانٹرا انڈیکیشنز ہیں، ان سے ہم بلڈ نہیں لیتے. ان سے نہیں لیتے؟ نہیں، کیونکہ وہ ان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کے پھیپھڑے نقصان دہ ہو رہے ہیں، ان کا اپنا لیور کو وہ ڈیمیج کر رہے ہیں. تو اس میں ہم تو یہ یعنی کہ جو بلڈ ڈونیشن والا ہے وہ یہ 3 کیٹیگری جو سمجھ رہے ہیں، اسموکنگ ہے، الکوہول ہے، اور دوسرا اسموکنگ کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. اسموکنگ دے سکتے ہیں، اسموکرز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے کہ جو بلڈ ہے اس کو کیا پیوریفیکیشن کا بھی کوئی ہے چانس کہ وہ صرف کوئٹ کریں گے تو ہی وہ پیوریفائی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ جو چیزیں ہیں اس سے بلڈ پیوریفائی ہو جائے اور بعد میں وہ دے سکیں اپنا بلڈ؟ دیکھیے، یہ تو اپنی ہیلتھ کے لیے وہ نقصان دہ ہے نا. ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ چیز پینے سے میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کم کر رہا ہوں. بالکل ایسا ہی. ہاں، تو ایسے لوگوں کو تو پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک شخص جب بلڈ دیتا ہے تو وہ 3 افراد کی جان بچاتا ہے. بالکل. تو مطلب اتنی کوانٹٹی ہے کہ وہ 3 لوگوں کی جان بچا سکے؟ کس طرح سے اس کو تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیے، ایسا ہے کہ جب آپ نے بلڈ دیا، آپ نے تو اس کو ہول بلڈ دیا، لیکن بلڈ کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کے سیلز موجود ہیں، جن میں ریڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز، پلیٹلیٹس، پھر پلازما ہوتا ہے جس کے اندر یہ سارے سیلز فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اسکریننگ پروسیس سے پہلے جب ان کے کمپوننٹس بناتے ہیں تو ریڈ سیلز علیحدہ کر لیتے ہیں، پلازما علیحدہ کر لیتے ہیں، اور پلیٹلیٹس علیحدہ. اور اسی طرح ہر کمپوننٹ کی اپنی شیلف لائف ہے. جیسے ریڈ سیلز 30 to 35 ڈیز ود ان ہم یوز کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پلازما کی شیلف لائف 1 ایئر ہے. 1 ایئر تک آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں. 1 ایئر تک؟ جی بالکل. اور اسی طرح پلیٹلیٹس، اس کی سب سے شارٹ شیلف لائف ہوتی ہے جو 3 to 5 ڈیز. ود ان 3 to 5 ڈیز پلیٹلیٹس کی. اور یہ ود ان دیز ڈیز ہم نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ جو آپ کے پاس سپلائی آ رہی ہے، پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک ماہ میں، اگر آپ نے اس کے اوپر کیا ہوا، ایک منتھ میں کتنے یونٹس آپ ریسیو کرتے ہیں اسلام آباد پنڈی سے، اور پھر آپ کی ڈیمانڈ کتنی ہے، کتنے ہیں جو آپ کے پاس سرپلس ہو جاتے ہیں یا آپ کے پاس ڈیفیسٹ میں جاتے ہیں، شارٹ ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. اچھا، ایسا ہے کہ ہر مہینے الحمدللہ ہماری منتھلی کلیکشن 700 to 800 ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کمپوننٹس بن جاتے ہیں، تو یہی 700 to 800 آپ ملٹیپلائی بائی 3 کر لیں، 2400. تو یہ ہماری منتھلی بلڈ یونٹس کی ہے جو ہم رکھ رہے ہیں. اور اس طرح سے تو آپ کا تقریباً 24 سے 28 ہزار بن جاتے ہیں سال کے. ہاں بالکل، سال کے تقریباً اتنے بن جاتے ہیں. تو کتنی ڈیمانڈ آپ کے پاس آتی ہے؟ کیونکہ آپ نے ابھی کہا کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ 3 to 5 ڈیز ان کی شیلف لائف ہے. جی بالکل. تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ ضائع ہو گئے، اور دکھ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں اتنی پریشیس چیزیں ہیں جو ضائع ہو گئی. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی سپلائی اور ڈیمانڈ چین کیسے چلتی ہے؟ اچھا، ایسا ہے کہ کبھی بھی الحمدللہ ہمارے بلڈ ویسٹ نہیں ہوا جو ہمارے بلڈ بینک سے. ہمارے میجر ریسیپینٹس پمس ہسپتال، پولی کلینک، ہولی فیملی، DHQ، یہ سارے جو
پنڈی اسلام آباد کے جتنے بھی ہسپتال ہیں وہ ہمارے ساتھ منسلک ہیں، اور جب ہمارے پاس ڈائریکٹلی پیشنٹس آ کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں. اچھا، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے بہت دفعہ دیکھے اپنے سٹاف میں بھی دیکھے، دوسرے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں پریشانی میں لوگوں کو کہ بلڈ نہیں مل رہا، اور جو مل رہا ہوتا ہے شاید وہ افورڈیبل نہیں ہوتا، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کیوں ایسا ہے؟ مطلب اگر پاکستان گورنمنٹ ہی کر رہی ہے سارا کچھ یہاں پہ، تو پھر کیوں ہے کہ لوگ لائن لگا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو فون کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو فون کر رہے ہوتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اگر کسی کا او پازیٹیو ہے یا او نیگیٹو ہے، اے پازیٹیو اے پلس، تو وہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر اتنا ہے آپ کے پاس، آپ نے کہا جی ہمارے پاس بہت ہے، اور آپ کہتے ہیں 700 سے 800 آپ کے پاس ہوتا ہے. اب وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا ریکارڈ نکلوا کے کتنے پیشنٹس کو ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹلس میں. وہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہت زیادہ ہوگی. اس سے بہت زیادہ ہے. جی. تو آپ کے پاس وہ جو آپ ابھی نہیں کر پا رہے، سپلائی چین آپ کی اس طرح سے نہیں چل رہی؟ کیونکہ ہمارا، اگر میں پرٹیکولرلی اپنے سینٹر کی بات کروں تو ہمارا ڈسٹریبیوشن سینٹر ہے. ہم ٹرانسفیوز نہیں کر رہے ادھر بلڈ. ہمارے پاس تو ہسپتالوں سے ریکویسٹ آتی ہیں، اور الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. نہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، مگر بہت سارے پیشنٹس جو ہیں ہمارے نالج میں ہے، ایون وہ وائرل ہو رہے ہوتے ہیں ویب سائٹس پہ یا اس پہ واٹس ایپ پہ کہ اس بچی کو، اس بچے کو، اس مرد کو، عورت کو بلڈ کی ضرورت ہے. تو کیوں نہیں ہوتا؟ اب آپ کا بھی ایک بلڈ بینک ہے، آپ نے کہا دوسرے بہت سارے کھلے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی، یا جو قیمت ہے وہ زیادہ ہے کہ ایک غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا؟ پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی تو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے، اور ہم بالکل کاسٹ ٹو کاسٹ، ہمارے تو اسکریننگ چارجز بہت نامنل سے ہیں. کتنی کاسٹ آتی ہے یعنی کہ ایک کسی کو یونٹ چاہیے تو کتنی کاسٹ ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس ریڈ سیل ہم 1500 روپیز، جو کہ باقی ہسپتالوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. اوکے. اگر میں پنڈی اسلام آباد سے، اب میں اس میں ہاسپٹل کا نیم نہیں لوں گی آپ سے، لیکن یہ 3800 5000 4000 دیر آر ڈفرینٹ ریٹس، مارکیٹ ریٹس. ٹھیک ہے. پھر کچھ پرائیویٹ ہسپتال. تو یہ آپ نے ریڈ سیلز کا کہا ہے جی 1500. آپ ہمیں بتائیے کہ بلڈ اگر لینا ہے کسی نے، یونٹ لینا ہے بلڈ کا، وہ کتنے کا پڑے گا؟ بلڈ انہوں نے ریڈ سیل لینا ہے تو 1500، پلازما 500 روپیز، پلیٹیلیٹ 600 روپیز. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل پیکج جو ہے تقریباً. لیکن ایسا ہے کہ ہر بیماری میں ڈفرینٹ بلڈ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کا کیس ہے تو ان کو ریڈ سیلز کی ضرورت ہوگی. کہیں پہ کوئی برن کیس ہو گیا ہے تو ان کو پلازما کی ضرورت ہوگی. ہیموفیلیا کا پیشنٹ ہے، اس کو بھی پلازما کی نیڈ ہوگی. ایک پیشنٹ ڈینگی فیور کا ہے تو اس کو پلیٹیلیٹس کی نیڈ ہوگی. تو اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ پیشنٹ کی نیڈ ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس تو جتنی ریکویسٹ آ رہی ہیں الحمدللہ ہم وہ ساری فلفل کر رہے ہیں. ریکویسٹ کیسے آتی ہے؟ واک ان کسٹمرز بھی آتے ہیں؟ جی ہمارے پاس تو ہیں ہی سارے واک ان کسٹمرز. اور وہ آپ کو، آپ اس کو میٹ کریں آپ؟ جی ہمارا میجر پورشن، میجر بلک آف بلڈ جو ہے وہ پمس میں جاتا ہے. اور جب ہمارے پاس جیسے پلیٹیلیٹس جب موجود ہوتے ہیں گروپ وائز، تو وہ ہم بلڈ بینک میں ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ ہوتی ہوں تو میں ان کو انفارم بھی کر دیتی ہوں. یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چھوٹے ہاسپٹلز میں گئے ہیں یا ان کو تو آپ کیٹر نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صرف گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جو نہیں، ہم پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی جو ریکگنائزڈ اور ایسی جگہوں کے جہاں پہ ٹرانسفیوژن بھی اچھی ہو تو ان کو بھی ہم کیٹر کرتے ہیں. اور ہمارے پاس بہت سارے پرائیویٹ ہسپتال کے مریض بھی. وہ لسٹ بنی ہوگی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ایلیجیبل ہے یا آپ کے اس کے اوپر ہے، پینل کے اوپر ہے؟ بالکل. پینل کیا، یہ ہمارا جو بلڈ بینک جن سے ہم لائسنس کرواتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ نون ہاسپٹلز ہیں پرائیویٹ، تو ان کو آپ دیں. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر واسفہ سے کہ بلڈ کا حصول کتنا آسان ہے، مگر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب شہریوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے عزیزوں کے لیے جو ہاسپٹل میں ہوں بلڈ کی، تو وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ سب اچھا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا غلط ہے. لیکن ڈاکٹر واسفہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا بلڈ ہے کہ ہم ہر کسی کی نیڈ پوری کر سکتے ہیں، اور جو کہ ہماری رپورٹس ہیں کہ بہت سارے لوگ شاید اس قیمت کو ادا نہیں کر سکتے.
یا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنا جو ریکوائرڈ بلڈ ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے. بہت سارے سوال اس پہ جنم لیتے ہیں کہ ہم کیا واقعی ہی اس حق کو جو ایک شہری کا حق ہے ادا کر پا رہے ہیں. تھوڑی سی بات اور کریں گے اس کے اوپر، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے، حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو، پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. جی ناظرین، ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر واسفہ جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی کی، اور ان کا جو مین مقصد ہے ریڈ کرسچن کا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مریضوں کو صاف اور شفاف جو خون ہے اس تک ان کی رسائی ہو سکے. ہم بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ شاید لگتا یہ ہے کہ سب اچھا ہے، مگر جب جس کا عزیز ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور وہ جب بھاگ رہا ہوتا ہے بلڈ کے لیے، وہ اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو فون کر رہا ہوتا ہے کہ بلڈ چاہیے. پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شاید افورڈ نہیں کر پا رہا جو قیمت ہے اس کی. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا ریکوائرڈ بلڈ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس تو سب ٹھیک ہے، کیونکہ ہاں ہمارا بلڈ بینک ریپلیسمنٹ بیسس پہ کام ہی نہیں کر رہا. ہمارے پاس تو والنٹری بلڈ ڈونیشن ہے، جتنے ہمارے ڈونرز ہیں وہ اپنی مرضی سے آ کے خون دے رہے ہیں، یا ہمارا جو کلیکشن کا ذریعہ ہے ہم یونیورسٹیز، کارپوریٹ سیکٹر، ان جگہوں پہ جا کے کیمپس منعقد کرتے ہیں. اور ہیلدی ڈونرز جو یونیورسٹی میں ینگ جنریشن ہے 17 to 25 ایئرس کا جو ٹینیور ہے، جس کو سب سے زیادہ ہیلدی بلڈ کہا جاتا ہے، ان سے ہم جا کے کلیکٹ کر رہے ہیں. یونیورسٹی میں تو 75 کے مل جائیں گے آپ کو؟ نہیں، وہ ہمارے پاس واک ان ڈونرز کا واک ان آتے ہیں ہمارے پاس. جی جی بالکل، بہت ساری یونیورسٹیز میں ہمارے پاس بہت اچھے ہمارے ریگولر ڈونرز ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو قیمت ہے وہ افورڈیبل ہے، اور اگر کوئی نہ دے سکے تو دیکھیے ہم زکوٰۃ ڈیزرونگ پیشنٹس کو فری فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اچھا، مگر ان کے ساتھ بیت المال کے ساتھ رجسٹر ہونا ضروری ہے. ان کا کوئی اپنا ایریا ہوتا ہے، جیسے جہاں سے زکوٰۃ فارم بنتا ہے، تو وہ زکوٰۃ فارم کی بیسس پہ ہم ان کو فری فیسیلیٹیٹ کریں. جی، فری آف کاسٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ ڈیل کر سکتے ہیں پیشنٹس کو، اور ڈیمانڈ اور سپلائی آپ کی چین جو ہے کافی حد تک سیٹسفیکٹری ہے. کچھ ایسے پیشنٹس بھی ہیں جو کہ تھیلاسیمیا میں بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں اس میں، اور ان کو ریگولر بیسس پہ چاہیے ہوتا ہے. بالکل. تو ان کو آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اور کیا وہ یہ جو 800 آپ نے بتایا ایک دن میں آتے ہیں، تو انہی میں سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی الگ سے آپ نے؟ نہیں، ہمارے پاس علیحدہ پول ان سسٹم نہیں ہے. ہم ہر طرح کے مریض کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تھیلاسیمیا ہماری فرسٹ پریورٹی ہے. ویسے بھی ہمارا جتنا کلیکٹڈ بلڈ ہے اس میں سے 60% آلموسٹ تھیلاسیمیا کو ہی جاتا ہے. بہت سارے بچے جو رجسٹرڈ ہیں تھیلاسیمیا سینٹرز میں، اور وہ آ کے ہم سے بلڈ لے کے جاتے ہیں اور ٹرانسفیوژن کرواتے ہیں. وہی جو 1500 ہے نہیں، تھیلاسیمیا کے بچے بیچارے ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہے بھی پور ایریاز کی، اور غریب ماں باپ کے وہ بچے ہیں، وہ فری آف کاسٹ. وہ فری آف کاسٹ ہے. میں سمجھتا بہت بڑی یہ عبادت ہے، اور کیونکہ یہ ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ شاید پیدائشی طور پر ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو یہ بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، مگر ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم شاید اس نے توجہ نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بچے ایسے ہیں جن کو مہینے میں 2 بار 3 بار ان کی غذا کا ایک حصہ ہے خون کی بوتل، جو کہ ان کو لگوانا ہی لگوانا ہے زندہ رہنے کے لیے. اچھا، کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں مخیر حضرات یہاں پہ جو کہ شاید بلڈ تو نہ دے سکیں، مگر وہ کہیں کہ ہاں ہم آپ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں کچھ.
کیش میں یا کیا ان کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ہے ایسا کوئی فارمولا کہ ان وہ ڈونیٹ کر سکیں؟ ہاں وہی تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ کوئی ڈونیشن اور اگر وہ ان فارم آف منی نہیں کر سکتے تو اکوپمنٹ، بلڈ بیگس، اسکریننگ کٹس جس میں ان کو پتہ ہو کہ ہم نے جو پیسے دیے ہیں وہ صحیح جگہ جا رہے ہیں اور صحیح جگہ یوز ہوں گے. ہاں صحیح جگہ کا خاص طور پر ہاں خیال بالکل رکھنا پڑے گا، بالکل. کیونکہ بہت ساری ایسے ہیں کہ جگہ کہیں اور چلے جاتے ہیں پیسے تو شاید لوگوں کا ٹرسٹ اس کے میں جی بالکل. شیک ہوتا ہے. تو وہ ان کائنڈ میں کیا دے سکتے ہیں؟ دیکھیے ان کائنڈ میں اٹ ڈپینڈز اپون other دا than blood. اٹ ڈپینڈز اپون دا اماؤنٹ آف ڈونیشن. اس میں اگر وہ مجھ سے پرسنل سجیشن لینا چاہیں تو میں کہوں کہ بلڈ بیگز آپ ڈونیٹ کریں، اسکریننگ کٹس ڈونیٹ کر دیں. اور کیا کاسٹ کرتے ہیں بلڈ بیگز جو ہیں؟ اچھا ہم تو انٹرنیشنل برانڈ ہے JMS جس کا ہم بلڈ بیگ یوز کرتے ہیں اور ایگزیکٹ اماؤنٹ تو آپ مجھے بلک میں لیتے ہوں گے؟ ہاں بلک میں لیتے ہیں تو 500 سے 700 کے درمیان ہمیں پڑتا ہے. تو کوئی اگر سمجھتا ہے کہ وہ اس کا بلڈ فار انسٹنس کوئی ڈرگس پہ ہے فار دیٹ میٹر اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں کوئی نیکی کا کام، تو آپ کا مطلب ہے کہ وہ ان کائنڈ دے سکتا ہے، کیش میں بھی دے سکتا ہے، تاکہ وہی جو پیسہ ہے وہ ان ضرورت مند لوگوں کے لیے کام آ جائے. بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپشن آپ نے رکھی ہے. تو اور دوسری بات آپ نے کہا کہ وہ فری ہے، تھیلاسیمیا کے پیشنٹس کے لیے بالکل فری ہے. تو آپ لوگوں کی فنڈنگ کیا گورنمنٹ سے سارا ہو رہا ہوتا ہے کہ سارے مطلب جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس میں؟ نہیں زیادہ تو کچھ پورشن گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے لیکن PRCS خود ہمیں سپورٹ کر رہا ہے جس میں ہم یہ بلڈ بینک چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر سعید الہی، ان کا یہ موٹیو ہے اور یہ مشن ہے کہ ہم سیف ایفیکیشیس بلڈ ہر ضرورت مند تک پہنچائیں. اچھا اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت اچھا ویژن ہے ان کا اور وہ محنت بھی کر رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہمیں، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے پاکستان ریڈ کرسچن، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں خدمت ہے اور یہ رائٹ بھی ہے ایک شہری کا، ایک انسان کا میں کہوں گا. ہاں بالکل. اچھا اس میں مجھے بتائیں کہ آپ نے کوئی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا رکھا ہے یا آپ نے کوئی پریفرنسز سیٹ کی ہیں کہ گورنمنٹ کے جو ہوں گے امپلائیز وہ گریڈ 1 سے لے کر 22 کے ہوں، بے شک وہ پہلے ہوں گے، اس کے بعد دوسرے ہوں گے شہری، ایسا کوئی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. کوئی بھی ہمارے پاس آئے ضرورت مند جو ان نیڈ آف بلڈ ہے تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آفیسر کو ہم پہلے انٹرٹین کریں گے اور ایک مالی کو ہم بعد میں کریں گے، ایسا نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. اور آخر میں جاننا چاہوں گا بہت سارے بلڈ گروپس ہوتے ہیں جی، A+, B+, C، یہ پازیٹیو نیگیٹو، یہ سارے O پازیٹیو نیگیٹو، تو یہ تھوڑا سا بتائیں گے کیا فرق ہوتا ہے جو یہ ساری ٹرمینالوجیز پہ یوز ہوتی ہے؟ ہوتا تو بلڈ ہی ہے. ہوتا بلڈ ہی ہے. اصل میں یہ ہے کہ بلڈ جو ہے ہر انسان کا کسی دوسرے سے فرق ہے آن دا بیسس آف دا پریزنس آف اینٹیجنس. ٹھیک ہے، اینٹیجنس کی وجہ سے ہر ایک اینٹیجنس کیا ہمارے ذرا بتائیں، اتنا وہ سائنس کا ورڈ ہے شاید کوئی ایسا بتا دیں کہ کیا. اچھا اینٹیجنس ہمارے ویسلس کے اوپر ہوتے ہیں جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور دیر آر ڈفرینٹ 8 ٹائپس آف بلڈ گروپس: A پازیٹیو، A نیگیٹو، B پازیٹیو، B نیگیٹو، O نیگیٹو، O پازیٹیو، AB پازیٹیو، AB نیگیٹو. پاکستان میں سب سے کامن بلڈ گروپ B پازیٹیو ہے جو کہ ہماری اکثریت پاپولیشن کا ہے. کوئی یہاں پازیٹیو نہیں ہے، سب نیگیٹو ہے نا؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. بلڈ پازیٹیو ہے مگر بندے نیگیٹو ہیں. اور AB نیگیٹو، حالانکہ دنیا بھر میں O نیگیٹو ریئر کنسیڈر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سینیریو میں جو ہمارے اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں، میں اپنی ہی بلڈ بینک کی بات کروں گی تو AB نیگیٹو ہمیں دیکھنے میں کم آیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ O نیگیٹو یونیورسل ڈونر ہوتے ہیں جن کا بلڈ کسی بھی مریض کے خون کو لگ سکتا ہے، اور اسی طرح AB پازیٹیو یونیورسل ریسیپینٹ ہے جن کو کوئی بھی بلڈ لگ سکتا ہے. آخر میں ایک اور سوال آ گیا کہ آپ ڈیلی پتہ نہیں کتنے سیمپلز کلیکٹ کرتے ہیں، 700-800، لیکن آپ کو اس پہ پتہ ہوگا کہ جو پاکستان میں یا دنیا میں بستی ہیں قومیں، اس میں مسلم ہیں، کرسچن ہیں، ہندوز ہیں، سکھس ہیں، بہائیز ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں جو خدا کو مانتے نہیں ہیں، تو کیا ان کے خون کا رنگ کیسا ہوتا ہے لوگوں کا؟
کسی خون کا فرق نہیں ہے. نہ کریں. ہاں ہیں؟ ہم ایک ہی رنگ ہے, ایک ہی رنگ ایک ہی طرح کا خون ہے اور کسی کو بھی لگ سکتا ہے, کوئی اس میں نہیں ہے, نسل ذات پات کا بلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یعنی کہ لہو کا رنگ ایک ہے. لہو کا رنگ ایک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت ٹائم دیا اور بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہمارے ناظرین کو دی. ناظرین, آج جو ہم نے بات کی کہ جو ہمارے سٹیزنز ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, ان کا یہ حق ہے کہ ان کو صاف اور شفاف خون مل سکے, مگر بہت سارے نام نہاد یہاں پہ ہاسپٹلز بھی بنے ہوئے ہیں, لیبز بھی بنی ہوئی ہیں, جو کہ ایکچول قیمت سے کہیں زیادہ بڑھا کر وہ دے رہے ہیں, اور وہ سب سٹینڈرڈ بھی ہیں. پہلی چیز ہمیں جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کون سی فیسلٹیز ہیں جو کہ عام جگہ سے کم رعایت کے طور پر, کیونکہ گورنمنٹ اس کو سبسڈائز کرتی ہے, دوسرے ادارے اس کو سبسڈائز کرتے ہیں, کہاں سے ہمیں خون کی رسائی ہو سکتی ہے اپنے پیشنٹس کے لیے, اور کون سا کریڈیبل ہاسپٹلز ہیں یا ادارے ہیں, جیسے ریڈ کریسنٹ ہے یہاں پہ, جو کہ 192 کنٹریز میں کام کر رہے ہیں یہ لوگ, اور جس کنٹری میں بھی ہوتے ہیں اسی کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں. اور پاکستان میں جو ہے ریڈ کریسنٹ ہے, اور مختلف دوسرے جو یورپین کنٹریز ہیں وہ ریڈ کراس کے نام سے جانے جاتے ہیں, کیونکہ وہ کراس کا سمبل یوز کرتے ہیں. پھر ہم نے پوچھا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس سے ایگزمپٹ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں, بچے ہیں یا بڑے, وہ اس سے ایگزمپٹ ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی انسانی خدمت ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ ضرور پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی سے رابطہ کریں, کیونکہ انہوں نے ابھی فرمایا کہ وہ فری آف کاسٹ وہاں سے بلڈ لے سکتے ہیں. ہم نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ تو منتھ میں 700-800 سیمپلز لیتے ہیں, یونٹس لیتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ, اس میں کوئی بھی رنگ و نسل کا مسلک کا لوگ ہو سکتے ہیں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو سکتے ہیں. تو ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ شاید ڈاکٹر صاحبہ ہمیں فرق بتا سکیں کہ مختلف مذاہب کے, مختلف مسلک کے, مختلف فرقوں کے لوگ یا مختلف زبانیں بولنے والوں کے لوگوں کا شاید خون کا رنگ فرق ہو, ان کا لہو کا رنگ شاید فرق ہو, کیونکہ جس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ امتیاز کرتے ہیں مذہب کے نام پر, مسلک کے نام پر, گروہ کے نام پر, زبان کے نام پر, تو ہم نے کہا ہم شاید جان سکیں کہ یہ بہتر بتا سکیں کہ ان کے لہو کا رنگ کیسا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ سب کے لہو کا رنگ ایک ہے, وہ کسی بھی مذہب مسلک سے ہوں, کسی بھی زبان بولنے والے ہوں. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اب جب سب کے خون کا رنگ بھی ایک ہے, لہو کا رنگ ایک ہے, ان کا خالق و مالک ایک ہے, تو پھر آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس بات پر لڑ رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کا خون کے پیاسے کیوں ہوئے ہیں. آج اسی نوٹ پہ ختم کرنا چاہیں گے کہ آپ ضرور سوچئے گا کہ یہ معاشرہ جو ہے کس طرف جا رہا ہے. مذہب کے نام پر ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, مسلک کے نام پر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, اور وہاں پہ بے جا خون بہا رہے ہیں. مگر سوچئے کہ کتنا خون جو ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں تاکہ بہت ساری جانیں بچ سکیں. نیکسٹ ٹائم حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے.